अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आसमा इकबाल। लाजिम तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने अपनी तवानाइयां जमा करके हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुत्तहद महाज बनाने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक अहम इजलास महमूद खान अचकज़ई की सदारत में हुआ। ये जो इजलास था, इसके बाद जारी जो एलामिया था उसमें कहा गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे, इमरान खान से मुलाकातों की बहाली को यकीनी बनाया जाए और अदालती अहकामात पर फौरी अमल कराया जाए। ये भी वाज़ेह किया गया है नाज़रीन कि अगर केपी में गवर्नर राज लगाया गया तो उसकी हर सतह पर मज़ाहमत की जाएगी। ये एलामिया कहता है कि 20 और 21 दिसंबर के रोज इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी और इसमें अपोजिशन जमातें, बार काउंसिल्स और इंसानी हुकूक की तंजीमों को शिरकत की दावत दी जाएगी। शुरका की लिस्ट से PTI को माइनस, इमरान खान की एडवाइस देने वाली हुकूमत और हुक्मरान जमात को माइनस कर दिया गया है। साथ ही JUI हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने जब सहाफियों से बातचीत की तो कहा कि अब जालिम क़यादत के खिलाफ तहरीक नागुज़ीर हो चुकी है। इस सारी बदलती सियासी सूरत हाल में क्या PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी भरपूर तहरीक चला पाएगी जो हुकूमत को बात करने पर मजबूर कर सके? माजी करीब की अगर हम बात करें तो उसका जवाब नफी में मिलता है, यानी लीगी क़यादत कह सकती है कि घबराना नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान PTI के साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या हुकूमत फिर भी नहीं घबराएगी? इन सारे अगर मगर और लेकिन के बीच में सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए आज प्रोग्राम का आगाज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब, उनसे अब बसरा साहब को वेलकम करते हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, पहले तो जरा ये बता दीजिएगा मुझे, मेरे देखने वालों को, कि ये कैसी कौमी कॉन्फ्रेंस है जिसमें अपोजिशन तो है, हुकूमती जमातें नहीं है? क्या हुक्मरान जमात और हुकूमत जो है वो कौम का हिस्सा नहीं है? ये नहीं समझते आप? नहीं, पहली बात तो जो आप जिनको हुकूमत कहती हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि ये सब लोग हारे हुए हैं। इनको फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किया गया है। जिस लीडर पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है, अगर वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया तो आसमान में जीता कौन है? तो 17 सीटों के साथ शहबाज शरीफ को जो हारा हुआ है उसको वजीर आज़म में लगा दिया जाता है। 30 सीटों के साथ मरियम जो अपना खुद इलेक्शन हार गई महज शराफत से, उसको वजीर आला लगा दिया जाता है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना सियासत है, बल्कि वो कहते हैं आइन, कानून, सियासत, जमहूरियत, अखलाकियात का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो इसलिए ये इनको शौकत साहब, एक सेकंड मैं यहाँ लूंगी, मुझे ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे कहा था ना कि हमारे साथ मिल जाइए, हुकूमत बना लेते हैं, सारे जो हल्के हैं उनको खुलवा लेते हैं, तो आपको पछतावा होता है कहीं ना कहीं कि उस वक्त ये ऑफर जो है इसको अवेल कर लेना चाहिए था, तो ये हालात ना होते आज? देखिए आसमा, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। ये सब लोग इस वक्त एक खौफ में मुब्तला हैं। अच्छा। वो खौफ है कैदी नंबर 804। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी इस खौफ में मुब्तला हैं बसरा साहब? सब इस खौफ में मुब्तला है। उसकी वजह ये है कि ये प्रैक्टिकली इररेलेवेंट हो गए हैं। इन लोगों की सियासत खत्म हो गई है। अवाम इन सब से नफरत करते हैं। 40 साल से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये लोग बारियां लेते रहे हैं। इमरान खान साहब के जब वो सियासत में आए तो इनको बहुत बुरी तरह ये एक्सपोज हो चुके हैं। पहला तेरी बारी, फिर साडी बारी, पहला फिर तेरी बारी, फिर साडी बारी। होता क्या है? और इन लोगों ने खुद ये आपने देखा, कौम गरीब से गरीब तर हो गई और ये अमीर से अमीर तर हो गए। पाकिस्तान का पैसा लूटकर, गरीबों का पैसा लूटकर दुनिया भर में इन्होंने जायदादें बना ली, कारोबार कर लिए। ठीक है। तो ये इल्जामात शौकत साहब, ये इल्जामात अपनी जगह पर, लेकिन आपके इन तमाम इल्जामात के बावजूद आपने कल जो अडियाला जेल के बाहर, आप खुद भी वहां पर मौजूद थे, जो आपने एहतजाज किया, जिस तरह से उसको रखवाया गया, हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने आज ये मुतालबा किया कि मुज़ाकरात पर संजीदगी का इजहार करे हुकूमत, इमरान खान से जो मुलाकातें आपकी वो बहाल कराई जाएं, लेकिन वहां से जवाब इख्तियार वली साहब ने दे दिया है सर। उन्होंने कह दिया कि इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल करने पर गौर हो रहा है, तो वो तो इस तरफ आते अब दिखाई नहीं देते मुज़ाकरात की तरफ। असमा, 2 साल से जो जुल्म, जबर और फसाइयत जारी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ, मैं समझता हूँ कि उसका तसलसल था कल रात कि जिस तरह ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, इन लोगों ने जो बर्बरियत की है। आपने देखा कि खवातीन, माएँ, बहनें, बेटियां, खान साहब की बहनें, वर्कर्स, बुजुर्ग, सब लोग वहां पे मौजूद थे। तो इन लोगों ने वहां पे वाटर कैनन के जरिए हमला कर दिया। हमें तो एक दफा ये लगा कि शायद इंडिया की तरफ से कोई अटैक पाकिस्तान पे हो गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है कि जो कुछ 26 नवंबर को हमारे साथ हुआ, हम पुरअमन आए,
14 لوگوں کی لاشیں اٹھانی پڑی، ہمیں 100 لوگ سے زیادہ زخمی ہوئے، 64,000 سے زیادہ لوگ ہمارے FIR ان پر دہشت گردی کی ہو چکی ہیں، 34,000 لوگ ہمارے جیلوں میں گئے ہوئے ہیں، اور ہر گھر کی ایک ایک کہانی ہے، گھر توڑے گئے، اور رات بھی جو کچھ ہوا آپ یقین مانیے، میرا تو ایک انسان ہونے کے، ایک مسلمان ہونے کے، میرا تو سر شرم سے جھک گیا. مائیں بہنیں بیٹیاں تو سب کی ساتھی ہوتی ہیں کہ جب وہاں پہ واٹر کینن مارا گیا، ان کی حالت دیکھنے والی تھی، خواتین نیچے گر رہی تھیں، ہمارے نوجوان نیچے گر رہے تھے. ایک تو شاہد خٹک صاحب جو ہمارے MNA ہیں، ان کی ٹانگ بھی فریکچر ہوئی ہے، ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ہم سے نفرت کرتے ہیں. چلیں تو پھر مشکل آسان کر رہے ہیں نا آپ کی. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جیل ہی منتقل کر دیں گے کہیں اور ابھی کوستانی صاحب فرماتے ہیں، کھیلداس کوستانی صاحب، کہ ان کے لیے تو فیسلٹیز تو وہی رہیں گی نا، جیسے وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ آسما اختیار ولی ہو، کوستانی ہو، یا ان کا وہ لیڈر جس کے نام پہ یہ سب سیاست کرتے ہیں، اسی کانسلر بننے کے قابل نہیں ہے. ان کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا میں، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، انہوں نے ہر حربہ کر کے دیکھ لیا 2.5-3 سال سے، عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے، گرانے کے لیے، ان کی پاپولیرٹی کم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. ایک لمبی داستان ہے. 8 فروری کو اگر قوم 80% عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی تو آج 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں ہم جیل بدل دیں گے. بدلیں جیل، دھمکیاں کس کو دیتے ہیں؟ پورا پاکستان عمران خان کا ہے. آج فیڈریشن کا کوئی لیڈر ہے، خواہ وہ پاکستان کا کوئی صوبہ ہے، وہاں پر صرف اور صرف عمران خان کے چاہنے والے ہیں. شوکت صاحب اب یہاں سوال تو پھر نون لیگ والے یہ کرتے ہیں نا کہ اگر چاہنے والے ہیں تو ضمنی الیکشن ہم لوگ کیوں جیت رہے ہیں، PTI کیوں ہاری ہے. لیکن مجھے بتائیں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ پھر وہی کہیں گے فارم 47 اینڈ آل دیٹ. مجھے پھر یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جو چلنے والی تحریک ہے، اس میں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ PTI کے کارکنان جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھرپور طور پر شرکت کر رہے ہوں گے، جو چاہنے والوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھا ہم نے یہ ہے کہ جب ریمیٹنسز نہ بھیجنے کا کہا گیا کچھ نہیں ہوا. حقیقی آزادی مارچ تک ہم نے دیکھا جب اس کی اپیل ہوئی کوئی بڑی کامیابی آپ لوگوں کو نہیں ملی. تو پھر ایسا کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس جو آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا؟ آسما، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل مینڈیٹ عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے کہ وہ تحریک چلانی ہے یا ڈائیلاگ کرنا ہے، ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. تو ہم نے قومی کانفرنس بلائی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ایک تجویز بھی دی تھی کہ پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے، مسائل کا حل کرنا ہے، تو ایک ہی حل ہے کہ تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ جنرلز ہیں، ججز ہیں، علماء اکرام ہیں، سب ایک چھت کے نیچے بیٹھے، 3 دن بیٹھنا پڑے، 4 دن بیٹھنا پڑے، پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں. اور حل ایک ہی ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے مطابق فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تمام ادارے اپنے رول پہ واپس آئیں. آپ قومی کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں آپ حکومت کو نہیں بلا رہے، پھر ابھی آپ خود شو میں فرما رہے ہیں کہ سب کو اکٹھے بٹھانا ہے. وہ کون سی چھت ہے؟ اور یہ جو قومی کانفرنس ہے یہ کس چھت تلے ہو رہی ہے جس میں سب اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ایک بات بتائیں، جن کو آپ حکومت کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو ڈاکہ مارا ہے، انہوں نے تو ووٹ چوری. تو پھر آپ یہ کس کے لیے میسج دے رہے ہیں؟ کس کے لیے میسج دے رہے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. چلے جس بھی طریقے سے وہ آئے، سٹیک ہولڈر تو ہے نا وہ. سر آسما، میں بتاتا ہوں، پہلے تو ووٹ چور وزیر اعظم کو اور ووٹ چور حکومت کو حکومت نہ کہیں. میں بار بار آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کو پتا ہے اس بات کا. رہی دوسری بات، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے تحریک تفضیح علی پاکستان کے نام سے ایک اتحاد بنایا ہے. اس کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں وہ وہاں پر ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے لوگ اس وقت جو پاکستان میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، آئین ختم ہو چکا ہے، جو عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، اس ایجنڈے پہ جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم سب کو انوائٹ کریں گے. ہم نے تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی ہے وہ تو ایک حل دیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ لوگ مذاکرات نہیں کرتے، آپ لوگ ڈائیلاگ نہیں کرتے، پہلے تو ان ووٹ چور حکومت سے ہم نے مذاکرات. اچھا بسرا صاحب آسما ایک منٹ، ہم نے اس ووٹ چور حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تو کیا ہوا؟ مذاکرات کے بعد ہم نے کہا ہماری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، کہنے لگے ساڑھے پاس روک نہیں. تو سر جی پھر آپ خود ہی بار بار وہ چیز کر رہے ہیں نا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو حکومت نہ کہوں، لیکن یہ جو آج آپ نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدگی ظاہر کرے. کون سی حکومت؟ آپ کے اپنے اعلامیے میں حکومت کا لفظ ہے اور یہاں شو میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو حکومت نہ. میں بتاتا ہوں، دیکھیں حکومت کس کو نہیں پتا پاکستان میں کس کی ہے حکومت. ان کی. تو یہ آپ نے انڈائریکٹلی ان کو کہا ہے؟
सुन तो ले हुकूमत उनकी है हाँ। जिन्होंने इन नमूनों को मुसल्लत किया है, अवाम का वोट चोरी करके, इलेक्शन चोरी करके। हमने पहले भी कहा था, जो हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करवा सकते, उनसे मुज़ाकरात बेमानी है। हम मैसेज उन्हीं को दे रहे हैं कि अच्छा। आप जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है, आप इनके सर से हाथ उठा लें, और अगर जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है वो आसमा इनके सर से हाथ उठा लें, यकीन माने और वो हाथ उठा के आपके सर पे रख लें, ये भी मैसेज है इसमें? ना, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। अच्छा। मैंने आपको पहले कहा, खान साहब एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में जो 1973 का आइन है उसके मुताबिक तमाम इदारे अपने रोल में चाहे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री, और मसाइल का हल भी ये 2018 वाले फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जैसे 2018 में हुए थे बसरा साहब, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। आसमा एक बात आज मेरी जेहन में, जी सर, आप इलेक्शन 6 महीने बाद करा लें, साल बाद करा लें, 2 साल बाद करा लें, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अदरवाइज आप बंदूक के जरिए, गोली के जरिए, वाटर कैनन के जरिए, चले नहीं मानते वो आपकी बात ना। उधर से तो मैसेज आ गया था कि भाई आप सियासी जमातों से बात करें, आप पे जो करनी है। ये जवाब तो आपको आ गया ना उधर से पहले। फिर आप लोगों की तरफ से तनकीद भी बढ़ गई। कभी इमरान साहब लेटर लिखते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं सख्त अल्फाज की वजह से आपकी मीटिंग्स भी बंद हो गई। व्हाट नेक्स्ट बसरा साहब? ऑप्शंस क्या है आपके पास? धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे आप? आसमा, आपकी मासूमियत पे मर ना जाऊं, कितना मासूमाना सवाल किया आपने। जी सर, क्या बात है। यानी कि जुल्म भी तो साढ़े हो रहा है, पर प्रियत भी साढ़े हो रही है। जी सर, मैं तो पूछ रही हूँ ना, बकौल आपके अगर ये जुल्म है तो इस जुल्म का हल क्या ढूंढे आपने? आसमा सुन तो लें। जी सर, पाकिस्तान में 32 मार्शल लगे रहे हैं, इतना जुल्म जबर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कभी मुझे बताइए किसी मार्शला में किसी सियासी वर्कर की माओ बहनों बेटियों को उठाया गया? क्या घर तोड़े गए? क्या उनके कारोबार बंद किए गए? होटल्स के रूम्स तोड़े गए? वो ये कहते हैं, मैं नहीं कह रही। मैं देता हूं जवाब। एक कैदी नंबर 804 को झुकाने के लिए आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। IMF कह रहा है कि इन जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं 5300 अरब का इन्होंने डाका डाला है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 50% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी चले गए। नहीं, कल वो आपने रिपोर्ट नहीं देखी? कल जो रिपोर्ट आई है सर, वो तो कह रही है कि जी अभी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, जो सर्वे आया है वो कह रहे हैं अब तो हमें रिश्वत ही नहीं देनी पड़ती किसी महकमे में। हाँ, जाहिर है जब खुद रिश्वतखोर जो है वो वजीर आजम बैठा हो और कोई चोर जो है वो वजीर बैठे हो, जो कोई वोट चोर है, कोई गवर्नर बैठा हो, कोई सदर बैठा हो, तो किसी को रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो 5300 अरब का डाका है, ये मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो चले मुखालिफ हूँ, आप तो नहीं कह रही। वो कह रहे हैं जिनसे आप कर्ज लेते हैं। वो बसरा साहब, आई एम रियली सॉरी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे दोबारा राब्ता करना पड़ेगा सवाल का जवाब लेने के लिए कि व्हाट नेक्स्ट, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी गुफ्तगू फरमा ली, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो कुछ बातें करेंगे खेलदास कोहस्तानी साहब से। जो सारे सवालात उठाए हैं बसरा साहब ने, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी वजीर मुमलिकत खेलदास कोहस्तानी साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान की मुलाकातों पर जो पाबंदी है और गद्दारी का जो मुकदमा दर्ज किए जाने का डरावा है और फिर किसी सेंट्रल जेल हैदराबाद या मध्य जेल मुंतकिली की बातें जो हो रही हैं, अब क्या ये हुकूमत के दबाव में आ जाने का एतराफ नहीं है? खेलदास कोहस्तानी साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो नवाजिश आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। सर ये बता दीजिएगा कि 2000 में, सन 2000 की बात है, कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो मुशर्रफ के खिलाफ बाहर निकलती हैं एहतजाजी रैली के दौरान, पुलिस ने रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं रुकती हैं। फिर जिस गाड़ी में वो तशरीफ रखे हुए थी उस गाड़ी को लिफ्टर समेत उठा लिया जाता है। नवाज शरीफ साहब इस पर फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान की इज्जत पर हमला किया गया है। मुझे ये बता दीजिएगा कि कल अडयाला के करीब वो भी किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं जो मौजूद थी, जिनके ऊपर सख्त सर्दी में वाटर कैनन के साथ में उसे अटैक कहूंगी, जो अटैक किया गया, जिस तरह से पानी की बौछार की गई, क्या कहेंगे आप उस पर? बहुत शुक्रिया। देखें, माएँ बहनें बेटियां सबकी सांझी है, हमें खवातीन के लिए एहतराम है और कोई भी खवातीन हो उनके लिए मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। सियासी दूरियां हमारी ज़रूर होती है, मगर मैं समझता हूं
جو سوال آپ کا ہے کہ بیگم کلثوم نواز مرحوم کے لیے آپ نے کہا کہ ان کی دیکھیں ان کی ایک جمہوریت کے لیے ایک جدوجہد تھی، ایک ان کی اسٹرگل تھی. انہوں نے جب ایک آمر نے نواز شریف صاحب کو انتقام لیا، اقتدار سے نکالا، اور بیگم جو کلثوم نواز ہے اس نے پارٹی کو متحرک فعال کیا اور اس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، اور ان کا جو کردار ہے ہمیشہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو کہوں، آپ نے کہا کہ ان کی بہنوں نے، عمران خان کی بہنوں کو ساتھ یہ تصدیق کی، اس کو آپ ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی بہن کو حکومت نے ملاقات کرنے دی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میں نے آخری آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ فیملی کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوگی، فیملی کے ان کو دیا جائے، اور حکومت نے اس کی ایک بہن کو اجازت دی. نہ اس ملاقات میں ان کے خاندان کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوا، نہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی کوئی عافیت خبر لی، نہ کوئی فیملی کے معاملات پہ کوئی بات ہوئی. اس نے باہر آ کے، حالانکہ سیاست پہ بھی بات نہیں ہوئی، باہر آ کے جو فرمایا اس پہ ہمیں اعتراض ہے. نہیں، لیکن دیکھیں پھر آپ اپنے وہ الفاظ واپس لیں نا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز پر قوی یقین رکھتے ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہیں. آپ تو بہت فرق کر رہے ہیں. آپ خود جو آپ کی اپنی پارٹی کی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ ہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہی، آپ بجا فرما رہے ہیں، ان کی بڑی ایفرٹس رہی ہیں، جس طرح سے وہ اپنے شوہر کے لیے نکلی اسی طرح سے یہ بہنیں بھی نکلی ہیں. لیکن چلیں اس چیز کو آپ الگ رکھتے ہیں نا، سیاست کو. جو میرا بیسک ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے خود فرمایا مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، تو پھر یہ اس طرح کا عمل آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوستانی صاحب؟ میں بالکل نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو اس کی بہن نے آ کے فرمایا، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ جاتی تھی، وہ آ کے فرماتی تھی. بہن ہو بیٹی ہو، قانون سے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا. تو یہ قانون ہے کہ اگر کوئی باہر بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کوئی احتجاج اس طرح سے نہیں کر رہا یا کوئی اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جو گیٹس ہیں جیل کے وہ پھلانگنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے عین مطابق ہے کہ واٹر کینن سے اتنی شدید سردی میں ان کے اوپر پانی جو ہے وہ پھینکا جائے؟ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا قانون، کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے جو آئین کو نہ مانے، قانون کو نہ مانے، قانون کی دھجیاں اڑائے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو، وہ پیغام آپ پڑھ کے سنائیں، وہ خبر آپ پوری دنیا میں پھیلائیں، وہ آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، پھر آپ کہیں کہ یہ فیملی ہے. یہ فیملی کا کام نہیں ہے، فیملی کا ہے یہ سیاسی. اگر ان پولیٹیکل پیغام دینا تھا وہ پولیٹیکل جماعت میں آ کے دیتی، وہ فلٹر ہو کے آتا، ابھی تب ٹھیک تھا. مگر انہوں نے جو آ کے بات کی، اور کل بھی جس بات پہ وہ کھڑے تھے کہ یہ سرکاری افسر کے خلاف میں نے بات کی ہے، میں کھل کے کہتا ہوں فیلڈ مارشل، سی ڈی ایف، چیف آف آرمی اسٹاف ہماری قوم کا فخر ہے. وہ صرف ہمارا پی ایم ایل این کا فیلڈ مارشل نہیں ہے، وہ اس 25 کروڑ عوام کے دفاع کرنے والی فوج کا سپہ سالار ہے. اس نے دشمن کو شکست دی ہے، جو دشمن آپ کے میرے مستقبل کے لیے خطرہ تھا، جنہوں نے جنگ مسلط کی، انہوں نے ہمارے. تو ہم کوئی آپ سے بحث ہی نہیں کر رہے، نہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ بحث نہیں کر رہی ہیں. تو جو لوگ اس میں کو فرض کر رہی ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو جواز بنا کر اس طرح سے عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان پر واٹر کینن کا استعمال کرنا، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس طرح کی عمل کرنا غلط ہے، جیل کے باہر جانا یا احتجاج کرنا غلط ہے، تو پھر کلثوم نواز صاحبہ جو مرحومہ ہیں، انہوں نے بھی جب اس وقت نواز شریف کے لیے ایفرٹس کی تھی، تو پھر اس کو بھی آپ غلط قرار دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات، مرحوم کلثوم نواز صاحبہ نے کبھی بھی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف کوئی اس طرح کی سرگرمی، کوئی اس طرح کی ان کے جو ماضی ہے، ان کی جو جدوجہد ہے اس ملک کی مریم نواز صاحبہ لیکن کرتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کسی پہ سیاسی اختلاف، جو سیاست میں کوئی استعمال ہو رہا تھا اس کے اختلاف کیا ہوگا، مگر کبھی کسی کے لیے الفاظ، کسی پاک فوج کے لیے کوئی اس طرح کی گفتگو انہوں نے نہیں کی. ایک بڑا مشہور نعرہ ہے جو آج بھی لگایا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہ رہی، وہ مریم نواز صاحبہ کی زبان سے سنا تھا ہم نے پہلی دفعہ، وردی کے حوالے سے جو ہے. چلے میں ہنٹ دے دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں،
اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں نے نہیں سنا ہے نعرہ. اگر آپ چلا دیں تو میں جواب بھی دے دوں. میں نے نعرہ وہ نہیں چلے میں سنا. آپ کو سینڈ کر دوں گی. نہیں آپ سینڈ نہیں. اگر جب آپ جب اپنے ٹی وی پہ وہ نعرہ چلا نہیں سکتی تو میں اس کا جواب کیوں دوں. دوسری بات مریم نواز صاحبہ کے جنرل فیس کے سیاسی کردار پہ, جنرل باجوہ کے سیاسی کردار پہ ضرور بات کی ہوگی, اور ان کے خلاف جو انتقام لیا گیا. آپ ایک خواتین ہے, اس کو اپنے کمرے میں کراچی کے ہوٹل میں عمران خان کے دور میں اس کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا ہوٹل کا. نہیں بالکل نہیں. ہماری لیڈرشپ نے کبھی اس طرح آ کر نہیں کہا بانی پی ٹی آئی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میاں نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے سربراہ, انہوں نے کہا ایک کی جگہ 2 ایسی لگا دیں. تو ہم دیکھیں نا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے انہوں نے خود کیا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے. یہ ان کی چوائس ہے. آج بھی عمران خان, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس طرح وہ جیل میں جیل مینیول سے زیادہ اس کو سہولتیں دی جا رہی ہے, وہ صبح سیاہ فیڈ سے لے کر کھجوروں سے لے کر خاطر خواہ جو ان کی ہو رہی ہے. اب تو منتقل کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں بھی ختم کریں گے. منتقلی واقعی ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو یہ لوگوں میں ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ دباؤ میں آ گئے ہیں, حکومت پریشر میں آ گئی ہے, گھبرا گئی ہے, اس لیے ان کا جیل جو ہے وہ تبدیل کیا. پہلی بات یہ کہ نہ حکومت کو کسی سے خوف ہے. حکومتیں خوف سے نہیں چلتی ہے. حکومت قانون سے چلتی ہے, آئین کے مطابق چلتی ہے, اور ہم ٹریٹ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. کوئی حکومت سے خوف نہیں. نہ کوئی ایسی بات میں نے سنی ہے کہ نہ کوئی حکومت نے ابھی تک فیصلہ. اختیار ولی صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے نہیں سنی؟ نہیں, ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے, وہ انفارمیشن منسٹری سے اس کا تعلق, انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچی ہے. میرے پاس نہیں ہے تو میں بات نہیں کر رہا ہوں. اختیار ولی صاحب انفارمیشن منسٹری میں بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسی خبر ہو تو انہوں نے کہی ہو, تو یہ کوئی غلط تو نہیں کہا ہے اس نے. اختیار ولی صاحب نے جو کہا ہے, کیا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سکھر جیل میں نہیں رہی ہے؟ کیا ہمارے قائد نواز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لانڈی جیل میں کراچی نہیں رکھے گئے تھے؟ تو یہ جیل تو جیل ہوتی ہے. کوئی بھی وہاں پہ, وہ میں سمجھتا ہوں اس کو وہاں پہ اگر لانڈی جیل جاتے ہیں یا کوئی اور جیل میں جاتے ہیں یا کوٹ لکھپت میں جاتے ہیں, ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. اس کو اسی طرح جو عدالتی حکم پہ اس کو ورزش کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا. جو ان کے کھانے پسند کے ہیں وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے. اس سے پہلے اگر احتجاجی تحریک زور پکڑ جاتی ہے, جس کے لیے آج تحفظ آئین پاکستان جو ہے تحریک, اس کا جو اجلاس ہوا ہے اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ جی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے اس کو سنجیدگی سے لے. تو یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیں؟ تو 2014 کے دھرنے میں بانی پی ٹی آئی اس وقت کھڑا تھا, کنٹینر پہ کہا تھا میں وزیر اعظم ہاؤس سے پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو نکالوں گا. انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ حملہ کیا, انہوں نے کہا کہ اسپیکر کو ہم اسمبلی کے اندر جا کے ماریں گے. تب بھی ہم خوفزدہ نہیں تھے, تب بھی حکومت ہماری ایک نہیں گرا سکے تھے. انہوں نے سازشیں ضرور کی, ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھجوایا, یہ ضرور کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کے ججوں کے ساتھ. اس کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم میں ہم نے ایک جمہوری طریقے سے ان کو نکالا تھا, عمران خان صاحب خود پشاور سے آئے تھے, وہ بولا میں حکومت کو گراؤں گا, تب بھی وہ نہیں گرا سکیں گے. کبھی بھی کسی سیاسی تحریک سے حکومتیں نہیں گرتی ہے نہ. اور جمہوریت میں تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں نا, اختلاف اگر ہوتا ہے تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ابھی بھی ایک موقع دیا جا سکتا ہے مذاکرات کا. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ سنجیدگی سے لیں. دیکھیں سیاسی اسپیس وہ خود اپنے لیے ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے نو کانفیڈنس موو کے دوران ان کو نکالا, انہوں نے پنجاب حکومت اپنی توڑی, کے پی کے میں ان کی چلتی پھرتی حکومت انہوں نے مطلب. چلیں بقول آپ کے سارا قصور ان کا ہی صحیح, بقول آپ کے. تو ابھی کوئی موقع آپ کو لگتا ہے کہ دیا جائے گا یا موقع پیدا کیا جائے گا کہ دوبارہ سے آپ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہوں, بات کر رہے ہوں, یا نہیں ختم سب؟ دیکھیں پہلی بات, جو موجودہ باہر قیادت ہے اڈیالہ سے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ کوئی بھی بات اگر کرنا بھی چاہیں ان کو ملنے دیں, جائیں اختیار ہے وہاں سے لانے دیں. میں بانی پی ٹی آئی اگر آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں تو ان کو مفت کا مشورہ دیتا ہوں. وہ 9 مئی سے لے کر آج تک جو انہوں نے اداروں کے خلاف, ملک کے خلاف جو باتیں کی ہے وہ ریئلائز کرے, وہ معافی مانگے. اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ وہ سیاسی قیادت کو تسلیم کرے. اچھا, وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کی ہوئی انہوں نے سازشوں سے ریئلائز کرے, قوم کو کہیں کہ میری یہ غلطی تھی, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے, وہ صدر مملکت آصف علی زرداری, وہ بولے
کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہے، معافی کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ ریئلائز کرے اور بولے کہ میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. سیاسی راستہ تب کھلے گا. آپ اندر ہی نہیں جانے دے رہے کسی کو، اب کس سے بولیں؟ نہیں، ان کا اندر سے ہماری افواج کے خلاف آرٹیکل چھپ سکتا ہے اخباروں میں، انٹرنیشنل ایکس پہ پوسٹ لگ سکتی ہے، اور اپنے سیاسی قیادت سے اور 9 مئی پہ کیے ہوئے شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے ان کی پوسٹ نہیں لگ سکتی. کیوں نہیں لگ سکتی؟ جس دن وہ یہ فیصلہ کریں گے تو بند گلی سے نکلیں گے. اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے، اسی روش پہ چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کیسز ختم ہو جائیں گے پھر. اگر وہ نہیں، کیسز دیکھو، کیسز جو بھی ہیں وہ عدالتوں کو ختم کرنے ہیں، نہ کسی جس طرح یہ چاہتا ہے. یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ سمجھتا ہے میں اس فوج کو دباؤ میں لاؤں گا اور فوج میرے سے بات کرے گی، میں ان سیاسی جن کو یہ چور کہتا ہے ان سے بات نہیں کروں گا. اس فوج کو یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے مودی کو 8 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو شکست دی ہے. وہ کبھی دباؤ میں نہیں آئے گی، نہ وہ سیاست میں آنا چاہتی ہے، نہ سیاست میں وہ آنا چاہتی ہے. وہ ان کے لیے سیاسی اسپیس جو تبھی بنے گا، وہ سیاسی قیادت کو تسلیم کریں گے، ان سے بات چیت کے لیے بات کریں گے. معافی، اس کی شرمندگی 9 مئی سمیت جو کیا ہوا ہے آخری ایکسپوز تک اپنا، جب تک اس کا اظہار کھل کر نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں سیاست میں کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھلنا ہے. اچھا ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دیجیے گا، یہ ساری باتیں آپ کی سنیں گے کیسے؟ عمران خان صاحب ٹی وی ہے ان کے پاس جیل میں؟ 10 چینل وہ دیکھتے ہیں. اچھا ابھی ٹی وی ہے؟ ابھی 10 ٹی وی چینل، مجھے نہیں پتا جی ٹی وی دیکھتے نہیں دیکھتے، مگر مجھے یہ معلومات ہے کہ وہ چینل ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں. اخبار کر رہے ہیں، بالکل یہ حاصل ہے، اخباریں حاصل ہے. میں مینیو بولو تو آپ کو بتا دوں پورا. اچھا ویسے وہ کہتے ہیں کہ اکثر ٹی وی چینل جب ان کے پاس ٹی وی ہوتا ہے تو آپ لوگ باہر سے جو ہیں، آپ نہیں مطلب جو بھی وہاں پر سارے معاملات چلا رہے ہیں جیل کے اندر، وہ جب چاہتے ہیں ٹی وی چینل جو ہے جو بھی چینج کر دیتے ہیں. لیٹس سی اگر جی ٹی وی لگ جائے آپ کی بات ان تک پہنچ جائے. لیکن آپ نے ابھی کلیئر نہیں کیا کہ اس معافی مانگنے کے ان کو فوائد جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. عدالتوں کے معاملات آپ نے کہا کہ عدالت ہی طے کرے گی. لیکن بہت شکریہ کھیلتانی صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ میرے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ناظرین، کھیل داس کوہستانی صاحب وزیر مملکت ہیں، مذہبی ہم آہنگی کے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. بتا رہے تھے کہ عمران خان کو ایک روش جو وہ اختیار کیے ہوئے ہوں اس سے ہٹ کر اگر وہ دوسری روش پر آ جاتے ہیں تو بہت سارے معاملات بہت صحیح ہو سکتے ہیں. لیٹس سی آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک. ناظرین، آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا جو عالمی دن ہے، ہمارا حق ابھی 2 کی تھیم کے ساتھ منایا گیا. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا. رسمی طور پر ہم نے دیکھا کہ حکومتی شخصیات کی جانب سے خوش آئند بیانات جاری کیے گئے. ہمیشہ کی طرح ایوان صدر سے جاری پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور حکومت انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذہبی ہم آہنگی، وقار اور مساوات کی بنیاد پر قائم ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسی حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی رکن ریاست اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری میں پاکستان نے ہمیشہ انسانی حقوق کی حمایت کی ہے. ہمارا آئین ہر شہری کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور حکومت انہی حقوق کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کاوشیں کر رہی ہے. لیکن ناظرین، ان خوبصورت روشن الفاظ پر خراج تحسین اپنی جگہ، لیکن ان چمکدار لفظوں کی روشنی سوسائٹی کی ان تاریک گوشوں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں بلا روک ٹوک جاری ہیں. سیاست کی بات کی جائے، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ فروری 2024 کے بعد سے حکومت کو اپوزیشن کارکنوں پر جھوٹے مقدمات کی بھرمار کا سلسلہ جاری ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ان مقدمات کی تعداد 64,000 سے زائد بتاتے ہیں. آزادی اظہار بھی انسانی حقوق کا سب سے اہم رکن مانا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اس حوالے سے بھی پاکستان میں اطمینان بخش صورتحال نہیں بلکہ کبھی رہی ہی نہیں. حکومت کسی کی بھی ہو، صحافت اور صحافی ہمیشہ حکومت کو کھلتے رہے ہیں. سابق پی ٹی آئی دور حکومت میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جس قانون سازی کا آغاز ہوا تھا، صحافتی تنظیموں کے مطابق وہ آج پیکا ایکٹ کی شکل میں مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور اسی ایکٹ کے تحت اب تک 1200 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں، جبکہ رواں برس اپنے فرض کی انجام دہی میں 8 صحافی بھی اپنی جان گنوا چکے ہیں. پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے مطابق رواں برس اکتوبر تک صحافیوں پر 137 حملے ہوئے ہیں، جس پر پاکستان کو تنقید کا سامنا بھی ہے اور فریڈم ہاؤس پاکستان کو جزوی آزادی قرار دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، انسانی حقوق کی صورتحال پر جو نظر رکھنے والی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں عسکریت پسندی میں بہت اضافہ ہوا ہے، اقلیتوں کے حقوق دباؤ میں ہیں
حقوق نسواں کے حوالے سے صورتحال مزید تشویشناک ہے. ہر سال تقریباً 1000 خواتین عزت کے نام پر قتل کی جاتی ہیں. بچوں کے حقوق پر ILO کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 5 سے 17 سال کی عمر کے 12.5 ملین بچے محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان میں 5.4% خطرناک مقدمات جیسے کہ اینٹوں کے بھٹوں پہ دہاڑی دار ملازم ہیں. رواں برس کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 38% بچے اسکول جانے کی عمر کے باوجود اسکول نہیں جا پاتے ہیں. ایک اور ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ 25.37 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ان میں KP اور بلوچستان یا سندھ پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں کا ذکر کیا کیجیے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایسے بچوں کی تعداد 79,000 ہے. انسانی حقوق سے متعلق یہ صورتحال چمکتے الفاظ کے ساتھ روشن اقدامات کی بھی متقاضی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ حکومت کے ادارے ہاتھ پر بیٹھے ہیں، لیکن کام بہت اور منزل بہت دور ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، سوال اٹھاتے رہیے گا کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی اسی اسکرین پر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.